आखिरी मर्तबा हमारे तशरीफ लाए हैं, आपका खैर करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह भी नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैला है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं, उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाएं हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसी दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है, और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है कि इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से बालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो, और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहंशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है,
اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اتنا کہہ کے پہاڑ پر چلے گئے اور پھر وہ دیکھنے لگے، دیکھیں رب کریم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ ساری دنیا جان رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا۔ ابرہا ذلیل ہو کے مرا، اس کے سارے ہاتھی مرے، ایک چھوٹا سا کنکر پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا، سارے دھاراشائی ہو گئے۔ ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر۔ اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا، اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں، ساری طاقتیں موجود ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے۔ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے، اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے۔ جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، اسے یہاں صحت دیں گے، عزت دیں گے، حکومت دیں گے، مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ جو کفر کرے گا، شرارت کرے گا، ظلم کرے گا، اتیاچار کرے گا، دوسروں کو جینے نہیں دے گا، ستائے گا، سماج کو پاپ سے بھر دے گا، اس کے لیے آگ تو وہاں ہے، یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے، یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے، یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ نہیں دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی نماز ہے، کیسی نماز ہے، جاپان کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی مسجد ہے، کیسا مدرسہ ہے، ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد، کون سا مدرسہ، اذان بند کر دیں گے، مدرسہ بند کر دیں گے۔ امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں، نہیں پڑھنے دیں گے اسے۔ اب مسلمان پریشان حال تھے، مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو ہمارے ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا، مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے دوسری فوج کو نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا، اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا، امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا، سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے، دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا، وہ ویکسین کی بات کرنے لگا۔ مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا، ان کی فیکٹریز اجڑ گئی، کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے۔ اس لیے ایک قوم مسلم، تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے، بڑا غالب ہے، وہ قوت کا مالک ہے، وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے۔ تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے۔ تو مومن بن جا، تو محمدی بن جا، اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا، یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا۔ اور جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا، جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی، لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے، اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے، اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے۔ اور جب گھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا، آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے، گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون
فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے. دنیا کے سارے سیاح، سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو اس لیے ایک قوم مسلم، تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، مسجد کو آباد کر، مدرسہ کو آباد کر. اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت مول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا. یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا یقین کر لے، گرہ باندھ کے رکھ لے، جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا، پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے، وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا. بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے. جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے. تمہاری طاقت روحانی طاقت، تمہاری طاقت اسپریچول فورس، تمہاری طاقت ادھیاتمک شکتی ہے. آج ہم ذلیل اسی لیے ہو گئے کہ میری مسجدیں ویران ہو گئیں، میرا جلسہ اجڑ گیا، ہماری خانقاہ صرف تیل اور پانی کا مرکز بن کے رہ گئی، ہماری مسجدوں میں دانت ٹوٹے چند بوڑھے رہ گئے، اور ہمارے جوان ان کے کفار و مشرکین کے جوان کی طرح حرکتیں کرنے لگے. ہمارے گھر میں کرکٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں صاحب بیرسٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں نیتا کا چرچا، ہمارے گھر میں بمبئی جا کر کے فیکٹری ڈال کے 2-4 مکان خریدنے والے دنیا دار کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت خواتین کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت نوکری کرنے والے لڑکوں کا چرچا. اب ظاہر سی بات ہے، جب خوبصورتی کا چرچا ہوگا تو ہمارا بیٹا دماغ میں یہ بات بٹھائے گا ہمیں خوبصورت عورت چاہیے. اب چاہے وہ اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھے گا کہ ہماری صورت کیسی ہے، ہماری ناک ٹیڑھی ہے، ہمارا رنگ کالا ہے، مگر وہ تمنا کرتا ہے کیا کہ ہماری بیوی بالکل کرینہ جیسی خوبصورت مل جائے. سب کی تمنا یہ خوبصورت مل جائے، چونکہ ان کے گھر میں خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے، ان کے گھر میں ملازمت کا چرچا ہوتا ہے، ان کے گھر میں کرکٹ کا چرچا ہوتا ہے. اگر میری بیٹی کسی خوبصورت چہرے والے کے ساتھ بھاگ کر ایمان کا سودا کر لے، یہ قصور ماں باپ کا ہے جو اپنے گھر میں حسن کا چرچا کرتا ہے، دولت کا چرچا کرتا ہے، سروس کا چرچا کرتا ہے، اسکول کالج کا چرچا کرتا ہے. یہ بتا دے کہ جس کے گھر میں عالم کا آنا جانا ہو، جس کے گھر میں پیر کا آنا جانا ہو، جس گھر کے بال بچے اپنے عالم کی تہجد کی نماز کا منظر دیکھ رہے ہو، وہاں تلاوت قرآن کا منظر دیکھ رہے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں جہاں کفار کا آنا جانا ہوگا، جہاں ڈکیت کا آنا جانا ہوگا، جہاں دنیا دار کا آنا جانا ہوگا، اس کے بچوں کا دنیا دار بننا جب طے ہے، اسی طرح جہاں نمازی کا آنا جانا ہوگا، عالم کا آنا جانا ہوگا، مشائخ کا آنا جانا ہوگا، ان کے گھر کے بال بچوں کا ایمان کا بچنا بھی طے ہے، وہاں نمازی بننا بھی طے ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا اپنے گھر میں چوروں کو مت آنے دے، اپنا دسترخوان نیکوں کے لیے بچھا، عالموں کا آنا جانا ہونے دے، مشائخ کا آنا جانا ہونے دے. دکھنے کا اثر ہوتا ہے، جہاں چوری ہوگی وہاں کے بچے چور پیدا ہوں گے، جہاں تلاوت قرآن ہوگی وہاں کے بچے غلام حسین پیدا ہوں گے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان کوئی تحریک ہمارے بچوں کو کافر ہونے سے بچا نہیں پائے گی، کوئی تحریک ہماری مرتد ہونے والی بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی. اس کے لیے ہر ماں باپ کو آگے آنا ہوگا، اپنے گھر میں اسلامی کلچر بنانا ہوگا، اپنے بال بچوں کے دل دماغ میں اسلام کی عظمت بیٹھانی ہوگی، اپنے بال بچوں کے سامنے حضور کی حیات طیبہ کو بیان کرنا ہوگا، اولیاء و صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنا، اولیاء و صالحین کی زندگی بتانا ہوگا. اب ذرا غور سے دیکھیں کیسے حالات تھے، کیسے لوگ تھے، کس طرح سے جیتے تھے. امیر اس دور کے کیسے تھے، غریب اس عہد کے کیسے تھے، عورتیں اس عہد کی کیسی تھی، مالدار اس عہد کے کیسے تھے. اسلامک ہسٹری کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں، ذرا غور سے اس کو سنیے، اس کے بعد پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیتا ہمارا کتنا جھوٹ بولتا ہے. نیتا ہمیں ڈرا کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تمہارا مستقبل خطرے میں پڑ
بڑھ جائے گا. اسلام خطرے میں ہے. ہم آج 50 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام از ان ڈینجر. اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں ہے. جو مولانا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, یقین جانے کہ وہ مولانا سچ نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, وہ نیتا جھوٹ بولتا ہے. یہ کیوں نہیں بولتا نیتا کہ ہماری نیتا گیری خطرے میں ہے, ہماری پالیٹکس خطرے میں ہے, ہمارا ایم پی کا پوسٹ خطرے میں ہے, ہماری پارٹی خطرے میں ہے, یا بول میری پارٹی خطرے میں ہے. ہم جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے ہم سے اور ہمارے خلاف نفرتوں کی آگ لگا کر وہ اپنا ووٹ لیتا ہے, اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو شراب میں ڈوبا ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, جو دہلی میں جیتنے کے بعد 5 اسٹار ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتا ہو, یہ ہمیں آ کے مذہب کے نام پہ ہم سے ووٹ لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تم ہم کو ووٹ دو. مسلمان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا جائے گا جو مسلمان ہوگا, کمپلیٹ مسلمان ہوگا, جو مصطفیٰ کا ہوگا, جو قرآن حدیث کا ہوگا, جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ مسلمان ہے. صرف ایک بن لیبل لگ گیا مسلمان ہے, باقی سارا کام مشرکین جیسا ہے, اس کو ووٹ دیا جائے گا. ووٹ نہیں دو گے تو بولے گا تمہیں کاٹ دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا. اسلام خطرے میں ہے, مسلمان خطرے میں ہے. میں بتاؤں گا قرآن کریم کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے, اور یہ نیتا کیا بولتا ہے. اور جھوٹ بولوی اگر بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ کہتا ہے یہ مشرکین, یہ کفار اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جو اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بندوں کا چاہا ہوا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا. یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے, بندے کی ہسٹری کمزور ہے, انسان کی تاریخ کی کمزور ہے. انسان پیدا ہوا کیسے ہے؟ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے, جس کی ابتدا اتنی کمزور ہو کہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہوں, جس کی ابتدا اتنی کمزور ہے یا بجتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے, جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ کئی بار شرمگاہوں سے کا گزر ہوا ہے. باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے اس سے یہ انسان پیدا ہوا. یہ میں نہیں کہتا, پیدا کرنے والا میرا خالق کہتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے a man should consider in his creation, آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے. اللہ کہتا ہے وہ پانی کا کودتا ہوا قطرہ منی کا, جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے, ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے, اور وہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے, اور 4 مہینے تک وہ بلڈ وہ نطفہ اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے. اگلے 40 دن تک, اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بنتا ہے, اگلے 40 دن میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے, اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی, 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. اب 40 دن کا ایک پیریڈ گزرتا ہے, پہلے لوتھڑا, اس کے بعد ڈھانچہ, پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. جان ڈالے جانے سے پہلے اگر ایماندار نیک پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر بولے اگر یہ حاملہ رہی, حمل سے رہی تو اس کی جان کو خطرہ ہے, تو نیک متقی پرہیزگار ڈاکٹر کی بات مان کر اس قاطع حمل ایبورشن ہو سکتا ہے. لیکن اگر جان ڈال دی گئی پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. 4 مہینے کے بعد کوئی ایبورشن اگر کرتا ہے وہ اس بچے کا قاتل اور مرڈرر ٹھہرتا ہے. تو ایک ناپاک قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے. اب پیدا ہوتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور وہ نطفہ جاتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ پوری کہانی قرآن میں 2-4-10 جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. یہ بیان کیوں کیا گیا ہے؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں لوگوں کا مزاج ہے, جب جوانی ملی مغرور ہو گیا, دولت ملی گھمنڈی ہو گیا, چھوٹا سا گھر کچے کا پختہ بنا دیا, اب وہ صاحب سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا. حسن پہ مغرور ہوتا ہے بندہ, مکان پہ مغرور ہوتا ہے بندہ, تھوڑی شہرت مل گئی اس میں مغرور ہوتا ہے بندہ, طاقت جوانی ملی اس میں مغرور ہوتا ہے. یہ غرور تو اسے تباہ کر دے گا. یہ غرور تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگا دیا ہے. آج سماج میں ہر آدمی تنہا محسوس کرتا ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے. غرور کی وجہ سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے. ہر آدمی عید کے دن اپنے گھر میں بالکل بھینس بن کے بیٹھا رہتا ہے, پہل کر کے نہیں جاتا, منتظر رہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے. اب وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ یہ میرے گھر
گھر میں جائے، نہ وہ آتا ہے نہ یہ جاتا ہے، دونوں اپنی سوئی خود کھاتے ہیں اور محبتوں سے محروم رہتے ہیں۔ محبت وہاں نہیں ہوتی جہاں انتظار کیا جاتا ہے، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں خود سے پہل کی جاتی ہے۔ بندہ خود سے پہل کرے، منتظر نہ رہے کہ وہ سلام کرے گا، بلکہ خود سے سلام میں پہل کرے، انتظار نہ کرے کہ وہ میرے گھر میں آئے گا، پہل کر کے یہ خود اس کے گھر میں چلا جائے۔ وہ ساری کیفیتیں جب تھیں تو غربت میں بھی راحت کا مزہ ملتا تھا، اور آج سب مکان بنا رہے ہیں اور سب کا دل اجڑ رہا ہے، سب کا چہرہ اجڑ رہا ہے، سماج نفرتوں کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے۔ آقا نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ محبت کرنا مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے، اپنے پڑوسی سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اپنے گاؤں کے غریبوں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اور مالداروں کو غریبوں سے، غریبوں کو مالداروں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے۔ نفس کے بہکاؤ میں نہ آئے، شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئے، اور گھمنڈی نہ بنے، گھمنڈ چکنا چور کر دے گا۔ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو گھمنڈ یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں، وہ میرے پاس آئے، یہ گھمنڈ ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ وہ آئے نہ آئے مجھے جانا ہے، وہ سلام کرے نہ کرے مجھ کو سلام کرنا ہے، وہ میرے جنازے میں آئے نہ آئے، ہم اس کے گھر میں کوئی جنازہ ہو میں جاؤں گا، میرے بیمار پڑنے کے بعد مزاد پرسی کو آئے نہ آئے مجھ کو جانا ہوگا۔ یہ ہے نفرتیں مٹانے کا فارمولا۔ جب بندہ 10 بار سلام کرے گا سامنے والے کو تو سامنے والا ضرور 11ویں بار سلام میں پہل کرنا چاہے گا، چونکہ اخلاق آدمی کے دل کو مسکر کر لیتا ہے، اور یہی اخلاق محمدی ہے۔ اور یہاں نفرتوں میں جیتے ہیں کہ صاحب شوہر بیوی کو سلام کرے گا، بیوی کہتی ہے ہم کم ہیں کیا ہم شوہر کو سلام کریں، ہم کیوں کریں، ہم اس سے کم ہیں کیا، ہم سلام کریں گے تو وہ سمجھے گا یہ ہم سے ڈر گئی ہے، یہ ڈرتی ہے ہم سے، سلام ڈرتی ہے اسے بار بار سلام کرتی ہے، یہ بولتی ہے شوہر سمجھے گا یہ ڈر رہی ہے، اور شوہر سوچتا ہم سلام کریں گے تو وہ بولے گا کہ شوہر ڈر رہا ہے، یہ صاحب ہم اسے ڈر رہے ہیں، یہ ہم کو سلام کر رہا ہے۔ یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے دوریاں بنا رہے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جب نفس کی مانیں گے تو نفرت پھیلے گی، عداوت پھیلے گی، لیکن جب نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کو لے آئیں گے تو نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، محبت بڑھ جائے گی۔ اب صرف یہ کہیں میں شیخ الحدیث ہوں تو کیا ہوا، میں شوہر ہوں تو کیا ہوا، میں مالدار ہوں تو کیا ہوا، مصطفیٰ سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ وہی جان ایمان وہ ہے، اصل ایمان وہ ہے، روح ایمان وہ ہے، کنز ایمان وہ ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ کہاں ہمیں دین ملتا، کہاں ہمیں قرآن ملتا، کہاں خدا کی پہچان ملتی؟ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو حضور کو ماڈل مصطفیٰ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ نفس کی مانیں گے تو غرور پیدا ہوگا، نفس کی مانیں گے میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوں گی، نفس کی مانیں گے تو چھوٹے اور بڑے میں دوریاں پیدا ہوں گی۔ اگر مصطفیٰ کی مان گئے، مصطفیٰ کو سامنے لے آئے تو سامنے یہ آئے گا ہم بڑے یا مصطفیٰ بڑے۔ مصطفیٰ راستے سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹوں کو سلام کرتے تھے۔ جب حضور کا کیریکٹر سامنے آئے گا تو گھمنڈ مٹے گا، سلام میں پہل اور آغاز شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی بیوی کو سلام کیوں کریں، مہر کی رقم میں دیتا ہوں، میں اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہوں، میں نان نفقہ کا انتظام میں کرتا ہوں، اگر یہ باتیں سوچے گا تو پھر وہاں گھمنڈ کام کرے گا۔ لیکن جیسے ہی سوچ لے میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے، مصطفیٰ جب گھر میں آتے تھے تو سلام میں اپنی بیویوں کو پہل فرماتے تھے، اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے، سرکار چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو جان ہتھیلی پہ لے کر مصطفیٰ پہ قربان ہونا چاہتے تھے، لیکن حضور ان کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے۔ یہی حضور کی ادائیں تھی جو عرب کے ان الہڑوں کو مسخر کر لیا، عرب کے ان بدوؤں کو سویلائزیشن اور کلچر کے اونچے معیار پہ فائز کر دیا، جو جنگلی تھے، جو وحشی تھے۔ حضور کے اخلاق نے اسے ٹارچ بیئرر آف سویلائزیشن اینڈ کلچر بنا دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ان عرب کے مردوں کو مسیحا کس نے بنایا؟ یہ حضور کے اخلاق نے ان کے دلوں کو جیت لیا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ تم جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آقا کہتے ہیں
ہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپس کی قدورتیں مٹیں گی، عداوتیں مٹیں گی، محبت بڑھے گی۔ آقا کہتے ہیں ایک کام کرنا، اس کو اپنے بالکل پھیلا دینا، اس نسخے کو سینے دل سے لگا لینا۔ اس نسخے کو اگر تم نے لگا لیا تو محبت بڑھے گی، نفرت گھٹے گی۔ آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو، آپس میں سلام کو پھیلا دو، بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑا کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، پڑوسی پڑوسی کو، امام مقتدی کو، مقتدی امام کو، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، جو بھی صاحب ایمان ملے خوب سلام کر، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپس میں دوریاں گھٹیں گی، محبتوں کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے گھمنڈ کا پتلا نہیں بننا ہے، بلکہ عاجزی اور خاکساری کی تصویر بن جانی ہے۔ جب کوئی نشاندہی کرے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، گھمنڈ کا پتلا نہیں بننا ہے، بلکہ فوری طور پر ایکسپٹ کر لینا ہے کہ ہاں ہم سے یہ خطا ہوئی ہے، اب اپنی خطا کی درستگی کر لینی، اصلاح کر لینی ہے۔ مغرور ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے اور عاجز و خاکسار ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے معظم اور محترم بنا دیتا ہے۔ اور جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے کہ میرا گھر، میری بلڈنگ، میری گاڑی، میری بیوی، میری بیٹی، میرا داماد، میرا نوکر، میرا چاکر، میری نوکری، میری فیکٹری، میری ملازمت، میرا مال، میرا مارکیٹنگ کمپلیکس، میرا میرا میرا، میں جو کرتا رہتا ہے تو اپنے من میں تو بڑا بنتا ہے کہ میرے سے اچھا گاؤں میں کون کھاتا ہوگا، میرے سے اچھا گاؤں میں کس کے گھر میں ٹائلز لگا ہوگا، میرے سے اچھا گرینائٹ کون لگایا ہوگا، میرے سے اچھی گاڑی کون چلتا ہوگا، میں تو حضور کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے اللہ اسے فی اعین الناس in the eyes of people، لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ایک قوم مسلم کفار و مشرکین کی سوسائٹی سے اپنے سماج کو وہاں سے اسپرٹ مت لے، وہاں سے ڈارکنیس مت لے، وہاں سے اندھیرا مت لے، بلکہ اپنے سماج کو اجول کر، اپنے سماج کو روشن کر، اپنا سارا غرور مٹا دے، اپنا سارا گھمنڈ مٹا دے، اپنے دل میں پیدا ہو نفس کی ساری شرارت مٹا دے، مصطفیٰ کو مان لے، مصطفیٰ کی بات مان لے، تیرے گھر میں محبت کا ماحول، سماج میں محبت کا ماحول، سوسائٹی میں محبت کا ماحول، پھوس کے گھر میں رہے گا، محبت کی جنت میں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، ورنہ مکان تو سب بنا رہا ہے، گاڑیاں تو سب خرید رہا ہے، اس قدر سستا ہے مکان کہ جو تیرے گھر میں گائے چراتا تھا وہ تجھ سے اچھا گھر بنا رہا ہے۔ جو تیرے باپ دادا کے گھر میں، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں باپ کی گوڑی میں، جو بیل کے لیے گھاس کاٹتا تھا آج وہ بلیٹ پہ چل رہا ہے، 7 لاکھ کے بلیٹ پہ۔ کیا رہا؟ یہ دنیا ذلیل ہے، ذلیلوں کو زیادہ دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں دی جائے گی، چونکہ آج دنیا اتنی سستی ہو گئی ہے، یہ دنیا مشرکوں اور کفار کو زیادہ دی جا رہی ہے۔ اگر قرآن پڑھ لیے ہوتے تو کبھی غریبی کا شکوہ نہ کر دے، اور کبھی کسی مالدار کفار و مشرکین کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے زُيَّنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی کفار و مشرکین کے لیے سجا دی گئی ہے۔ The life of this world has been decorated for disbeliever۔ اس دنیا کی زندگی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو مشرک ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی سجا دی ہے، دولتوں سے، صحت سے، تندرستی سے، خوبصورتی سے، حسن و جمال سے خوب سجا دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، صاحب ایمان کو دیکھ کر ہنستے ہیں، ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے کچے گھر کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے کثرت سے بچہ پیدا کرنے والے سسٹم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بال بچوں کے جاہل ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مدرسوں، ان کی مسجدوں کا مذاق
मजाक उड़ाते हैं, ये नमाज लेके रह गया, दुनिया आसमान पे पहुंच गई, लोग चांद पे पहुंच गए, ये नमाज लेके बैठ गया। ये दिलों को तकलीफ देने वाली बातें हर कदम कदम पे मुशरिकीन कर रहे हैं, ताकि हमको इस कदर अंदर से तोड़ दे कि इसका मोह इस्लाम से भंग हो जाए, इनके दिल में जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है वो निकल जाए, इस जो इस्लाम की खातिर जान देना चाहता है ये क्वालिटीज के अंदर से खत्म हो जाए। इसलिए बार बार ये हमारे पैगंबर के खिलाफ, बार बार हमारी मस्जिदों के खिलाफ, बार बार हमारे मदरसों के खिलाफ, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या चाइना, क्या डेनमार्क जैसे मुल्क के सरबराह लोग कुरान पाक को जला के क्या हासिल करना चाहते हैं, कुरान पाक को टॉयलेट रूम में डाल के क्या हासिल करना चाहते हैं। कुरान पाक तो एक किताब है, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, वो अल्लाह की किताब है, उसमें तो अखलाक की, मुरव्वत की, एहसान की, फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, इक्वालिटी की, मुसावात की, लव की, पीस की बातें हो रही हैं, मगर ये उस किताब को जला के क्या हासिल करना चाहता है। अलबत्ता ए मुसलमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चंद कम पढ़े लिखे लोग अगर आपके कुरान के खिलाफ, आपके पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो आपको नर्वस होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। इनके पास इल्म नहीं है, ये नफरतों का चश्मा पहन के बोलते हैं। 7 समंदर पार का एक बहुत बड़ा रहनुमा, एक बहुत बड़ा राइटर, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो क्या बोलता है, जिस 7 समंदर पार से हवाई जहाज मिलता है, जिस 7 समंदर पार से माइक्रोफोन मिलता है, जिस 7 समंदर पार से मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, ये सारी चीजें हिंदुस्तान का कोई बहादुर नहीं बनाया है, ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप से आ रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, इसको टाइम बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है, उसके नजदीक एक एक मिनट कीमती है, तो वो मेहनत क्या, दिमाग जला या माइक्रोफोन दे दिया। अब दुनिया के करोड़ों लोग माइक्रोफोन से फायदा उठा रहे हैं, जो आवाज 50 कदम तक नहीं जा सकती थी, 2 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंच रही है। ये बनाने वाला कौन है? मुसलमान नहीं, 7 समंदर पार का क्रिश्चियन है, यहूदी है। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया है, टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया है, यह मोटर कार जो टेम्पू से लेकर ट्रेन और प्लेन तक में जो मोटर इस्तेमाल होता है इसको हेनरी फोर्ड ने दिया है। ये सारी चीजें वहीं से आ रही है। तो वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिश्वरों से के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। भले ही हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम इस मुल्क से जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं, अलबत्ता जो क्वालिटी है उसको तो मानना पड़ेगा, जो हमारी कमजोरी है उसको तो मानना पड़ेगा। अब हमारा बेटा वह बंदर है, हमारा बेटा छुछंदर है, चपरासी भी नहीं बन पाया, वह घूमता रहा, इधर उधर मुंह देखता रहा, वह सब चपरासी भी नहीं बना। अब तो बाप तो कहेगा कि बेटा हमारा बंदर लग रहा है। अब एक बाप दिन भर में 50 बार अपने बेटे को बंदर बोलता है, छुछंदर लग रहा है, बंदर लग रहा है। ये बाप का दिल जलता है कि दूसरे के बेटा लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, प्रोफेसर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, और हमारा बेटा बंदर और छुछंदर बन गया। ये बाप का दिल जलता है, तब अपने बेटे को बंदर चुचंदर कहता है। तो अब ऐसा नहीं कि साहब हमको अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से दुश्मनी है। ये दुश्मनी में नहीं, ये प्यार से बोल रहा है कि वो बैरिस्टर बन गया और तुम, हमारा लाल तुमको बैरिस्टर बनना था और तुम बंदर बन के रह गए। इसी तरह से हिंदुस्तान में अगर मैं ये बातें कहता हूं कि हमारे लोग नफरतों में जीते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहना ये किस कदर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है। मस्जिदों में 5 मिनट तकरीर लंबी हुई तो बोझ मालूम होता है, जलसे में 10 मिनट खिताब लंबा हुआ उलझन होने लगती है। ये 3 घंटा पैसा देकर आंख का ज़िना जो नंगी औरतों को देख के होता है उसका कोई मलाल नहीं है। ये बताइए क्या हवाई जहाज ये दे पाएगा 3 घंटे फिल्म हॉल में गुजारता हो? ये कोई बड़ा काम कर पाएगा? नहीं, बड़ा काम वो करेगा जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो एक एक मिनट को अपने प्रेशियस समझेगा। और ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, यहूदी के पास नहीं है, मगर वह एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करता है। और